अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुशौर ऑडियो बुक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक नई और दिलचस्प किताब लेकर आए हैं जिसका उन्वान है बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है। इसके मुसन्निफ़ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजम हैं सैयद इरफान अहमद। दारुशौर पब्लिशर्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ को आपके खिदमत में ऑडियो की सूरत में लेकर आए हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। आगे बढ़ने से पहले इस किताब के बारे में ज़रा ये आगाही देते चलें आपको कि ये थोड़ी मुख्तलिफ किताब है और इसमें छोटे छोटे असबाक हैं जिसे मुसन्निफ़ ने मॉड्यूल का नाम दिया है और तकरीबन 36 मॉड्यूल हैं जिसका हम मुताला करेंगे और एक सेटिंग में या एक नशिस्त में हम तकरीबन 3 से 4 मॉड्यूल्स का मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 1, भरपूर ज़िंदगी जिए। हमारे इस दुनिया में बेशुमार इंसान ज़िंदगी नहीं जीते। हमारा ख्याल ये होता है कि हम उस वक्त बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त होगा या हम ज़िंदगी के वो काम मुकम्मल कर लेंगे जिनकी वजह से हम अभी दबाव में हैं। हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को ये बताते हैं कि जब हमारे हालात में ठहराव आएगा तो हम ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और ज़्यादा जोशीले हो जाएंगे। हम खुद से ये वादा करते हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा वक्त होगा तो हम अपनी जिस्मानी हालत बेहतर कर लेंगे और सेहत बख्श खाना शुरू कर देंगे। अगरचे हम में से हर एक ये बात अच्छी तरह जानता है कि हमारे पास अभी से ज़्यादा वक्त बेहतर कभी नहीं आएगा कि हम बेहतरीन ज़िंदगी के गुजारने के काबिल हो जाएं। तो फिर अभी नहीं तो कब? हम में से अक्सर लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं गोया हमारे पास पूरा वक्त है। हम ज़िंदगी को तरजीह देते हैं और अपने तईं बुलंद तरीन और बेहतरीन के चक्कर में पड़े रहते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी के दिन हफ्तों, महीनों और सालों और बरसों में ढल जाते हैं इससे पहले कि ये इदराक हो हमारी ज़िंदगी बीत जाती है। अक्सर लोग जब अपने बिस्रे मर्ग पर होते हैं तो काफ़ी अफसोस मलते हैं कि जब मौका था उन्होंने काफ़ी रिस्क नहीं लिए कि अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल कर पाते या अपने प्यारों को भरपूर प्यार देते। आपके पास इजाफी दिन नहीं है, आपके पास बेमानी दिन भी नहीं है। आपके पास आज ही वो मिसाली दिन है जिस दिन आप अपने लिए वो इंतखाब करें जो आप अरसा दराज से चाहते रहे हैं और दिल की गहराइयों से जैसा बनना चाहते हैं। आज ही वो दिन है कि जब आप फैसला कर लें कि मुझे वो गैर मामूली जिस्मानी सेहत हासिल करनी है या अपने काम में ज़हीन लीडर बनना है या इंसान की हैसियत से मज़ीद बेहतर होना है या मज़ीद ख़तरात अपने खौफों को समत बढ़ना है। मेरे नज़दीक लीडरशिप यही है, मौजूद लम्हे को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए ऐसी मिसाली ज़िंदगी बन जाना कि जो एक इंसान की हैसियत से ही बहुत मजबूत है। ये सोचना जारी रखिए कि आपकी बेहतरीन ज़िंदगी कैसी हो सकती है। जैसा कि मैं अपनी तकरीरों और वर्कशॉप्स में अक्सर बयान कर चुका हूँ कि बेहतर इदराक के साथ आप बेहतर इंतखाब कर सकते हैं और जब आप बेहतर इंतखाब करेंगे तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। मुतासिर कुन अक़वाल। पानी में गिरने से आप नहीं डूब सकते, पानी में रहने से आप डूब जाते हैं। एडविन ली कोल। एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ने के बाद आदमी को पता चलता है कि इस तरह के मज़ीद बुलंद पहाड़ चढ़ना अभी और बाकी हैं। मैंने इस मौका पर एक लम्हा आराम किया, अपने गिर्द इस हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। ये देखा कि मैं कितना फ़ासला तय कर चुका हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ एक लम्हा ही आराम कर सकता हूँ क्योंकि आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं और मैं ये तस्लीम करने की जुर्रत रखता हूँ कि मेरा तवील सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला। अगर आप इतना नहीं चमक सकते जितनी रोशनी के लिए आपको बनाया गया है तो फिर आप ना सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं बल्कि इस दुनिया से आप कुछ ज़्यादा नहीं पा सकेंगे। रॉबिन शर्मा। इनफरादी अज़मत के हुसूल के 6 तरीके। नंबर 1, अपनी प्रोफेशनल और ज़ाती ज़िंदगी का 20 साला प्लान तहरीर कीजिए। बड़ी कंपनियां इस बात को यकीनी बनाती हैं कि वो सोचे समझे मिशन, विजन और वैल्यू स्टेटमेंट के ज़रिए चलाई जाएं। आपकी अहम तरीन अक़दार की रोशनी में वाज़ेह स्टेटमेंट के साथ जामे मंसूबे के ज़रिए आप कम से कम नाकामियों से होते हुए दानिशमंदाना फ़ैसले करने के काबिल होंगे। नंबर 2, गौर व फिक्र में ज़्यादा वक्त लगाइए। इंडिया की सबसे कामयाब IT कंपनी से वाबस्ता मेरा एक क्लाइंट है। वो अपने मातहतों से कहता है कि वो अक्सर व पेशतर अपने कुल वक्त में 1/3 सोच विचार में सर्फ करें। इंतहाई कामयाब लोग आम लोगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सोचते हैं। ज़रा सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसा पेश करना चाहते हैं।
غور کیجیے کہ آپ اپنی زندگی کو مزید بہتر اور اہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ غور کیجیے کہ کون سے اقدامات نتیجہ نہیں دے رہے اور بہتری کے لیے مزید کیا تبدیلی لانا ہوگی۔ نمبر 3، توازن پیدا کیجیے۔ اپنے کام اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن پیدا کرنا آسان نہیں ہے، یہ تو روزمرہ کا چیلنج ہے، لیکن اس پر مستقل کام کرتے رہیے کہ اس سے آپ کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ورزش کے لیے وقت طے کیجیے۔ آپ کے گھر والوں اور دوستوں کو جس اہمیت کی ضرورت ہے اسے یقینی بنائیے کہ انہیں وہ اہمیت ضرور ملے۔ اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالیے، کیونکہ جب آپ خود اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے گرد و پیش میں موجود تمام لوگوں کے لیے مثبت توانائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نپے تلے خطرات کا سامنا کیجیے۔ ہر 7 دن میں کچھ ایسا کیجیے جسے کرنے میں آپ بے آرامی محسوس کریں۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کام کیا جائے۔ یاد رکھیے، آپ کے خوف کی دوسری سمت آپ کی نمو، ترقی اور بڑھوتری ہے۔ نمبر 5، زیادہ محبت بانٹیے۔ کامیاب ٹیمیں اس وقت بنتی ہیں جب حقیقی لیڈر سچ بولنے اور محبت اور خلوص بانٹنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ کمزوری کی علامت نہیں بلکہ مضبوطی کی علامت ہے۔ آپ کے گرد جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے ساتھ محبت کرنے والا شائستہ اور ہمدردانہ رویہ اپنائیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت پڑنے پر اب سخت بات نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ انسان نواز ہو جائیں گے۔ تعریف کی روح سے لیڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ چال کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ وہ اپنی شرائط کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے اندر کی حقیقی اقدار کی آواز کو سنیے، تخلیقی بنیے اور مثالیت پسند رہیے۔ آپ کی ساکھ کی اقدار۔ میرے والد نے مجھے ایک بار سمجھایا تھا کہ بیٹے، اپنی ساکھ بنانے میں 30 برس لگ جاتے ہیں مگر ساکھ ہونے میں 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں چند چیزیں آپ کے نام کی طرح ہوتی ہیں، انہیں قیمت دے کر خریدا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے باوجود اس سیارے پر بہت سے لوگ چھوٹی سوچ کے باعث مسائل میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ فوری کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن بزنس میں کامیابی دراصل تعلقات کی کامیابی پر منحصر ہوتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے۔ کم وعدہ کر کے اس سے زیادہ دینا، جو شروع کیا ہے اسے اختتام تک لے جانا، بہترین سامع ہونا اور کلائنٹس کی بھرپور معاونت کرنا، یہ وہ اقدامات ہیں جن سے آپ نے نہ صرف ان کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان سے عزت بھی پاتے ہیں۔ آپ کا پرسنل برانڈ یعنی آپ کی انفرادی شناخت میں اضافہ ہوگا۔ اپنی نیک نامی کی حفاظت ایسے ہی کیجیے جیسے آپ اپنے قیمتی مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں۔ انتہائی مخلص رہیے اور کبھی ایسا کام نہ کیجیے جو آپ کی اقدار کے خلاف جاتا ہو۔ اس طرح آپ کو بزنس میں طویل کیریئر بھی ملے گا اور آپ زندگی سے بھرپور لطف اندوز بھی ہوں گے۔ ماڈیول نمبر 2، کیا شے آدمی کو ممتاز کرتی ہے؟ گزشتہ ہفتے میں نے خوبصورت اور متاثر کن دن سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ گزارا جو فارچون 500 کے اداروں، سرکاری ایجنسیوں اور بڑی کمپنیوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ وہ لوگ ٹورنٹو ہوٹل میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ساتھ آئے تھے جو میں نے 1 سال پہلے کی تھی، جس کا مقصد بزنس سے وابستہ افراد کی کاروباری اور ذاتی کارکردگی کو آگے بڑھانا اور کامیابی کے نئے لیول پر لے جانا تھا۔ ان 2 دنوں میں نے جو پیش رفت دیکھی اس نے مجھ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کانفرنس سے میرے اس یقین کی مزید توثیق ہوئی کہ ہم میں سے ہر فرد کے اندر عظمت موجود ہے، لیکن اسے جگانے اور چمکانے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایک محفوظ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پروگرام میں شامل شرکاء کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک نے تقریباً ایک جیسی جدوجہد کی ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کی اپنی زندگی میں ایک بڑا مطلب اور مقصد چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے بڑے بڑے خواب تھے جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ خوف بھی ہوتے ہیں جو ہمیں محدود کر دیتے ہیں۔ مجھ پر بھی یہ واضح ہوا کہ جب ہم اپنے کام کی جگہ اور ذاتی زندگی میں اپنی بہترین کارکردگی نہیں دکھا رہے ہوتے تو ہم نہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا معیار نہیں بڑھائے گا تو یہ دنیا ایک ادنا جگہ بن جائے گی اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کی ہمارے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے خیالات کی بنیاد پر چند ایسی تجاویز آپ کے فائدے کے لیے جمع کر دی ہیں جن کے ذریعے آپ ایک ممتاز فرد بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، ممتاز افراد فاتح بمقابلہ شکار کے طور پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے ایگزیکٹو کوچ، اسپیکر اور مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے دنیا بھر کا سفر کیا ہے اور مختلف اداروں میں گیا ہوں۔ میں نے کارپوریٹ کلچر دیکھا کہ وہاں ذاتی ذمہ داری سے یکسر صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ادارے میں کوئی شے کام نہیں کر پا رہی تو لوگ دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
غلط ہو جائے تو کارکن اپنے گرد موجود کارکنوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی کتاب لیڈرشپ وزڈم فرام دا منک ہو سولڈ ہز فراری میں لکھا ہے، دوسروں سے شکوہ کرنا اپنا عذر پیش کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ نتائج تخلیق کر سکتا ہے۔ ایک فرد اپنے اندر کی اثر پذیری کے دائرے کو بدل کر اپنی کمپنی کے کارپوریٹ کلچر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک فرد اپنے برتاؤ میں تبدیلی لا سکتا ہے تاکہ دوسرے بھی اسے دیکھ کر ویسا ہی برتاؤ ظاہر کریں۔ یوں ایک ٹیم تبدیل ہو سکتی ہے جو ایک کلچر کو تبدیل کر سکتی ہے، اور پھر یہ کلچر ایک ادارے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے ادارے میں کوئی اقدام نتیجہ نہیں دے رہا تو آپ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق تبدیلی لانے کے لیے اپنے اندر موجود قوت استعمال کیجیے۔ نمبر 2، ممتاز افراد قابلیت پر فوکس کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سب کچھ خود کر لینا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ممتاز افراد اپنی اہم ترجیحات پر لیزر کی طرح کا فوکس رکھتے ہیں اور اپنے وقت کے بہترین استعمال کا شعور بھی۔ در حقیقت یہ لوگ اپنی زندگی میں وہ سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں جن سے انہیں اپنے وقت، پیسے اور توانائی کی سرمایہ کاری کا بہترین بدل مل سکے۔ وہ نہ کہنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ اپنی صبح کا بہترین وقت منصوبہ بندی اور لائحہ عمل طے کرنے کے حوالے سے خرچ کرتے ہیں کہ آج تمام دن انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے عمل سے بہترین نتائج لے سکیں۔ نمبر 3، ممتاز افراد اپنی زندگیاں سچ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ابھی اسی لمحے کہ جب آپ یہ مینول پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں جانتے ہیں کہ پروفیشنل اور ذاتی زندگی کے اعتبار سے آپ کو کھرا اور ماہر بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس لمحے آپ کا دل جانتا ہے کہ کیا درست ہے۔ ممتاز افراد اپنے ذاتی فلسفے اور ادارے کے نظریے کو ہم آہنگ کرتے ہیں، اور ان میں یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر دن اس نظریے کے ساتھ بسر کر سکیں۔ یہ چیز ان کے اندر نہایت قوت اور اعتماد کی غیر معمولی سطح پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود سے مخلص ہیں۔ نمبر 4، ممتاز افراد انسانی روابط تیار کرتے ہیں۔ بزنس تمام تر تعلقات پر ہوتا ہے۔ اپنی ٹیم کے ارکان اور گاہکوں کے ساتھ جذباتی تعلق پیدا کرنے سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے۔ آج کی مارکیٹ میں جیسا کہ بہت سی کمپنیاں اس غلط فہمی ہیں، پیسہ دینا مقابلہ نہیں ہے۔ آج کی مارکیٹ میں اصل مقابلہ لوگوں کے جذبات کا ہے۔ اپنے تعلقات اور رشتوں میں اس کا بھرپور اظہار کیجیے۔ دوسروں کی سالگرہ یاد رکھیے اور ہر ہفتے لوگوں کو شکریہ کا خط لکھیے۔ لوگوں کو یہ جتائیے کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے دل کے لیے کشادہ کریں اور وہ آپ کو اپنے خلوص اور محبت سے نوازیں گے۔ نمبر 5، ممتاز افراد غضب کی اقدار بڑھاتے ہیں۔ میں اس پر بہت یقین رکھتا ہوں کہ آج کی مارکیٹ میں ہمیں وہی ملتا ہے جیسی اقدار ہم بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ معاوضہ چاہتے ہیں تو ہمیں بڑی اقدار میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اپنے گاہکوں اور کلائنٹس کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ قدر دیجیے۔ ہمیشہ کم وعدہ کیجیے اور اس سے زیادہ دیجیے۔ رات گئے غور کیجیے کہ آپ کیوں کر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کے ذریعے ان کے خوابوں کی تعبیر میں ان کی مدد کر سکیں۔ آپ کا کریئر بہت تیزی سے بڑھے گا۔ نمبر 6، ممتاز افراد احسان یا ایکسیلنس تک لے جاتے ہیں۔ میرے 2 روزمرہ ایلیٹ پرفارمر سیریز پروگرام میں ایک پروسیس ہے جو یقینی طور پر کسی بھی ملازم کو احسان یعنی کہ ایکسیلنس کی منزل تک لے جاتا ہے۔ میرے نزدیک احسان ایک حسین لفظ ہے۔ ممتاز افراد اپنے تئیں مسلسل یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، کیا میں واقعی احسان کے لیول پر کام کر رہا ہوں اور عالمی معیار کا پرتو ہوں؟ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اوسط درجے کی کارکردگی عام ہے، لیکن جب آپ سچ مچ خود کو تج دیتے ہیں، نہیں خود کو وقف کر دیتے ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، تو آپ مارکیٹ کی بھیڑ چال میں ممتاز ہو کر عمل کرتے ہیں اور ایک ممتاز مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ حقیقی لیڈرشپ کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 7، ممتاز افراد اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں۔ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ خود تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم ایک ایسی مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اس فکر پر فوکس کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی اس وقت بدلے گی جب ہمارے پاس زیادہ پیسہ آئے گا یا ہمیں بہتر کار یا زیادہ معاشرتی اسٹیٹس مل جائے گا، اور جب ہمارے پاس یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم خالی اور ادھورے ہوتے ہیں۔ سچی کامیابی تو اندر کی کامیابی سے آتی ہے۔ خود کو اس کام کے لیے وقف کر دیجئے کہ آپ جان سکیں کہ واقعی آپ کیا ہیں۔ اپنی فطری طبع سے دوبارہ منسلک ہو جائیے۔ اپنے خوفوں کی طرف چلنا شروع کر دیجئے۔ اپنی موجودہ زندگی کے معیار کا جائزہ لیجئے اور یہ کہ اپنے من چاہے معیار کے لیے کیا کرنا ہے۔
اپنے ان یقینوں کو کھوجیے جو آپ کو محدود کر رہے ہیں اور انہیں وہیں دفن کر دیجیے جہاں سے آپ نے یہ اٹھائے تھے۔ بہترین سرمایہ کاری جو کبھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ خود کو بہترین کرنے کے لیے سرمایہ کاری کیجیے۔ متاثر کن اقوال: اپنی تمام نیک خصلتوں کو جلا بخشیے اور جب بھی موقع ملے انہیں عمل میں لائیے۔ جیسے جسمانی کثرت سے جسمانی عضلات بڑھتے ہیں، اسی طرح ان خصلتوں کی مشق سے یہ خصلتیں عادت بنتی چلی جاتی ہیں۔ تھامس جیفرسن۔ ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن کبھی زندگی نہیں گزارتے۔ رالف والڈو ایمرسن۔ اپنے آپ سے محبت نہ صرف ضروری اور اچھی ہے بلکہ یہ دوسروں سے محبت کرنے کے لیے بھی شرط اول ہے۔ رولو میں۔ آج ذرا جرری ہو جائیے، ذرا بلندی پر جائیے، ذرا رحم دل ہو جائیے، بڑے خواب دیکھنے والے بن جائیے۔ رابن شرما۔ جرنل یا ڈائری رکھنا کیوں ضروری ہے؟ میری مشقوں میں سے ایک مشق یہ ہے جس نے میری زندگی بدل دی، وہ باقاعدہ جرنل رکھنے کا عمل ہے۔ اپنی تقاریر اور کوچنگ پروگراموں میں میں اپنے شرکاء کو یہ ترغیب دیتا ہوں اور یہ چیلنج کہ وہ انسان ہونے کے ناطے اس زندگی میں بڑے بڑے قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہاں میں ایسے چند خیالات درج کر رہا ہوں کہ ذاتی یافت اور ممتاز کارکردگی کے لیے جرنل رکھنا اور لکھنا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 1، جرنل آپ کی بوجھل سوچ کو چھاننے اور اسے جچی تلی زبان میں بدلنے کے قابل کرتا ہے۔ کیا آپ کو اپنے بچپن کا وہ وقت یاد ہے جب آپ کے امتحانات ہونے والے تھے اور آپ کے دوستوں نے آپ کو جو سوالات بتائے تھے وہ امتحان میں آنے والے ہیں، تو آپ نے یہ جانا کہ یہ سوالات آپ کو اچھی طرح نہیں آتے؟ کسی شے کے بارے میں گفتگو کرنے سے آپ کی سوچ کو واضح اور خاص زبان ملتی ہے۔ جرنل کاری یعنی جرنل رکھنے اور لکھنے کا عمل خود سے گفتگو کرنے کا عمل ہے۔ آپ جتنا زیادہ جرنل یا ڈائری لکھتے ہیں اتنا ہی ٹھیک اور جچے تلے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یوں آپ کی زندگی میں بھی وضاحت آتی ہے۔ زیادہ بہتر وضاحت اور شفافیت سے نئی تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے نئے انتخاب پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، جرنل لکھنے سے غیر تجربہ شدہ احساسات کو ٹھکانے لگانے میں مدد ملتی ہے۔ میں نے اپنے کام میں یہ جانا کہ اکثر لوگ اپنے اندر موجود غیر محسوس غصے میں الجھے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر جذبات کا کچرا بھی جمع ہوتا رہتا ہے۔ غیر تجربہ شدہ جذبات ہماری روزمرہ زندگی میں اکثر لاشعوری سطح پر ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ازحد جارحانہ یا متشدد رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کھوجنے اور اپنے برتاؤ کے گہرے اسباب کو جانچنے کے بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں۔ اپنے غیر محسوس شدہ غصے یا غم یا تکلیف کو جرنل پر لکھنے سے آپ اپنی زندگی کے طویل سفر میں ان سے نبرد آزما ہونے کے قابل ہوں گے۔ یوں آپ کو آزادی کا احساس ہوگا اور آپ ذاتی اور دفتری سطح پر بہتر انتخاب کرنے کے قابل ہوں گے۔ نمبر 3، جرنل لکھنے سے آپ اپنے خواب بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے خواب ہمارے اندر امید پیدا کرتے ہیں۔ اپنے خوابوں سے آپ کا تعلق جتنا گہرا اور قلبی ہوگا، آپ کے روز و شب اتنے ہی جاندار ہوں گے۔ اس سے مثبت توانائی ملتی ہے جو زندگی کے شاندار تجربات کی تخلیق کرتی ہے۔ نمبر 4، جرنل لکھنے سے فہم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ لکھ کر ہم سیکھنے کے عمل کو تیز تر کرتے ہیں۔ جب آپ کسی سیمینار میں جاتے ہیں اور نوٹس لیتے ہیں تو نوٹس نہ لینے کے مقابلے میں سیکھنے کا عمل یہ کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح جرنل لکھنے سے آپ کو زندگی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے آپ کے ایام ہائے حیات آپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ آپ ہر گزرتے دن دانش مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جرنل لکھنے سے عہد کی پاسداری میں قوت آتی ہے۔ لکھنے سے فوری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اچھی چیزیں کرنے کا اختیار اندر سے لیتے ہیں۔ آج ہی اسے آزما کر دیکھ لیجیے۔ آپ جس طرح کا دن تشکیل کرنا چاہتے ہیں اور بہترین دن کی تشکیل کے لیے جو اقدامات ضروری ہیں وہ اپنے جرنل پر 15 منٹ لکھیے۔ یہ سادہ سا عمل آج کے دن آپ کو رد عملی اقدامات کے بجائے باعملی کے ساتھ عمل پر لائے گا۔ ماڈیول نمبر 3، کامیابی کا ایک متوازن ماڈل۔ میں نے اپنی زندگی میں سچی کامیابی کے لیے ایک متوازن ماڈل یا نمونہ جاننے کی کوشش کی۔ بعض اوقات میں اپنے اہداف کے پیچھے اندھا دھند بھاگا۔ دوسرے وقتوں میں میں نے سوچا کہ عقل مندی یہ ہے کہ زیادہ شائستہ انداز میں کام کیا جائے اور اپنی خواہشات طے کرنے کے بعد فطری انداز سے اپنی زندگی کو آشکار ہونے دیا جائے۔ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کامیابی کی متوازن اپروچ
یا فلسفہ اختیار کیا جائے۔ بہت زیادہ مشقت اپنی منزل کو کنٹرول کرنے اور نتائج کو بزور حاصل کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اپنی خواہشات بیان کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے پرعزم عمل نہ کرنا روحانیت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی کامیابی کے لیے عملی اور روحانی دونوں طرح کے لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ عملی پہلو کے اعتبار سے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو بیان کریں، اپنا ویژن واضح کریں اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے عمل کریں۔ ایک مرتبہ جب ہم اس لحاظ سے کام شروع کر دیں گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اہداف کو ہلکے ہاتھوں تھامیں اور یہ تسلیم کریں کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ بہرکیف ہمارے لیے سب کچھ بہترین ہوتا ہے۔ میں بلا شبہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ حیران کن اتفاقات ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے نتائج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے تئیں بہترین کریں اور چیزیں ہمارے پلان کے مطابق نہ ہوں تو اس بات پر بھروسہ رکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے اعلیٰ ترین مفاد میں ہوتا ہے۔ متاثر کن اقوال: یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسے ہم بے تکا، بے مقصد، بیکار اور بے مقصد قرار دیں۔ ہیلن کیلر۔ کائنات کی اعلیٰ ترین طاقت کا احترام کیجیے جو تمام چیزیں چلاتی اور قابل استعمال بناتی ہے۔ مارکس اورلیس۔ کسی بنیاد سے تعلق غالباً انسان کی سب سے اہم اور سب سے کم تسلیم کی گئی ضرورت ہے۔ سیمون وائل۔ خوشحالی سے اپنی زندگی کو معمور کرنے کے 6 طریقے۔ نمبر 1، اپنے آپ سے ایک ذاتی عہد کیجئے کہ آپ اپنے کاروباری تعلقات میں جتنی قدر کے لیے آپ کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ دیں گے۔ نمبر 2، اپنے ماضی کی یادداشت پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنے تصور میں مستقلاً یہ سوچئے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں آپ اس تمام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نمبر 3، اپنے پیسے کی برکات سمیٹنے کی عادت بنائیے اور خاموشی سے یہ امید رکھیے کہ آپ جسے پیسہ دیں گے اس کا یہ مددگار ہوگا۔ نمبر 4، اس ہفتہ 1 گھنٹہ روزانہ پیسے سے متعلق اپنے یقین لکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سے یقین ہیں جو آپ کو مزید پیسہ حاصل کرنے سے روک رکھے ہیں اور اس میں مزاحم اور رکاوٹ ہے۔ نمبر 5، اپنے جرنل میں ایسی تصاویر جمع کیجیے جن میں دکھایا گیا ہو کہ آپ جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 6، زیادہ سے زیادہ دینے والے جس فرد کو آپ جانتے ہیں ویسے بن جائیے۔ چند سوالات جن کے جواب آپ کو جرنل پر لکھنے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ بلند ترین ویژن کے مطابق اپنی سب سے عرفہ شخصیت کے ساتھ زندگی میں عمل کر رہے ہیں تو جناب محترم یعنی کہ اپنا نام لکھیے، آپ کیسے دکھائی دیں گے۔ نمبر 2، آپ کی زندگی کے سب سے کرب انگیز تجربات سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، اور اگر آپ ان تجربات سے مفید نہ ہوئے ہوتے تو آپ کی زندگی کیسے کمتر ہوتی۔ نمبر 3، آپ کس شے کے لیے مرنا بھی گوارا کر لیں گے۔ نمبر 4، آپ کی زندگی کے کون سے سبق اس وقت آپ کے لیے سب سے زیادہ مزاحم اور رکاوٹ ہے۔ نمبر 5، آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ایسی زندگی سیارہ زمین پر اس وقت کون گزار رہا ہے اور اس کی زندگی کی وہ کیا خاص بات ہے جس پر آپ ہمتاً گوش ہیں۔